अस्सलाम वालेकुम साथियों। ये जो क्लिप्स हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, ये हमारे पास एक बहुत मुख्तसर सा, बहुत छोटा सा टाइम स्लॉट होता है जिसमें हम एक बहुत भारी टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बाद के आने वाले कमेंट्स जो हैं उनको पढ़ के हमें अंदाज़ा होता है कि कोई पॉइंट ऐसा था जो हम इसमें बहुत ज़्यादा वजाहत से नहीं बयान कर सके, और एक गो में एक इम्प्रॉम्प्चू सी टॉक होती है, ये एक फिलबदी सा टॉपिक होता है ये, तो उस वक्त बात फिर कहीं से कहीं निकल भी जाया करती है। और आप यकीन माने कि हम एक बिल्कुल ही आम से इंसान हैं, बाज़ औक़ात हमें ये जो टॉक्स हैं या ये जो बातें हैं ये इस तरह पर अपलोड करते हुए शर्मिंदगी हो रही होती है, और यकीनन हम अपने आप को इस लायक नहीं पाते हैं कि हम किसी को कोई सलाह मशवरा दे सकें। लेकिन जब हमें ये एहसास होता है कि इन बातों से बहुतों का भला हो जाए तो हम हिम्मत करके ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आने वाले कमेंट्स का सिलसिला चलता है, और उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं। पिछला क्लिप जो हमने हकूक़ व फ़राइज़ का अपलोड किया उसमें हज़रात को बाज़ बातें काफ़ी नागवार गुज़री। हमारे माशरे में जैसे कि मर्द को एक अपर हैंड हासिल है, तो बहुत से हज़रात जो थे वो उस पे आके लिख के गए कि ये देखो एक औरत जो है वो अकल की बात जो है वो दुनिया को बता रही है, इसका काम तो सिर्फ हांडी रोटी करना होना चाहिए। तो इस किस्म की बातें हैं। हर इंसान जो है वो जिस ज़मीन पे खड़ा होता है उसकी दुनिया वही होती है, वो उससे आगे नहीं देख सकता। जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वो उधर तक की ही बात कर सकता है। बहुत से साथियों ने देखा होगा कि हम अमूमन ये जुमला लिख के जाते हैं कि जहाँ से हम देख सकते हैं वहाँ से वो नहीं देख सकते। इसका मतलब क़त्अन ये नहीं है कि हमें किसी तौर पर कोई बड़ाई हासिल है, बल्कि ये जुमला हम सिर्फ इसलिए लिख के जाते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठकर काम करते हैं वहाँ से हम सारी दुनिया पर एक नज़र डाल सकते हैं, आम जनता पर। हमारे फेसबुक पेज पर ही 50 से 60 हज़ार साथी जो हैं वो विज़िट करते हैं 5 से 6 दिन में, और हमारे यूट्यूब का जो ट्रैफिक है आने जाने वालों का वो बहुत ज़्यादा है। तो आम दुनिया के जो सिलसिले हैं वो हमारे सामने होते हैं। पिछले क्लिप में जो हमने वालिदैन और बच्चों के हकूक़ व फ़राइज़ की बात की, उसमें एक ऐसा पॉइंट है जो हमें लगा बाद में कमेंट्स पढ़ते हुए कि हमने बहुत वाज़े तौर पर बयान नहीं किया। सोचने वालों ने, देखने वालों ने, सुनने वालों ने उसको अपने अपनी नज़र से देखा, सुना और सोचा, लेकिन जो बात हमने उस क्लिप में बयान की है वो एक दौर की, एक ज़माने की बात नहीं है, बल्कि उसमें कई अदवार हमने शामिल किए हैं, यानी कि कई नस्लें उसमें शामिल हो जाती हैं। आप ज़माने में पीछे चलें कि हम आज कहाँ खड़े हैं और कल हमारे बाप दादा वग़ैरह जो थे वो कैसे ज़माने में खड़े थे। हमारे दादा परदादा के ज़माने में मस्जिदों में निकाह हो जाते थे और दुल्हन जो है वो चचा या ताया टांगे पर जाकर ले आया करते थे। दूल्हा तो लड़की को ब्याहने भी नहीं जाता था, और आजकल की शादियां आप देखें कि आधा शहर तो मदऊ होता ही है शादी में। तो ज़माने जो हैं वो बदल गए। ज़िंदगी भर हमने अपने बड़ों को ये दुआ करते देखा, अल्लाह मोहताजी से बचाए, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, और ज़िंदगी भर हमने अपने पिछलों को देखा कि वो औलाद पे डिपेंडेंट रहे, मोहताज हुए। लेकिन इस दुआ की निस्बत मैदान अमल में हमने अपने पिछलों को बहुत कमज़ोर पाया। ये भी देखा कि जिस रोज़ बेटे ने नौकरी शुरू की, जिस रोज़ वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ, उस दिन वालिद जो थे वो नौकरी छोड़कर बैठ गए कि बस अब तो मेरे आराम के दिन हैं, मैं अल्लाह अल्लाह करूँगा। अब जो है वो बेटा घर संभाले। बहू आई तो वो घर संभाले, सास ने बिस्तर पकड़ लिया। तो ये तरक्कियाँ नहीं थी जो हमारे बड़ों ने की। यही वजह है कि 40 साल 50 साल की उम्र के जो इस वक्त लोग हैं वो एक तरह से लिमिटेड एडिशन कहलाए, कि उन्होंने अपने पिछलों की भी सुनी, उनके भी ताबेदार रहे, और अपने अगलों की भी सुनी। एक्सट्रीमिज़म का शिकार हो गई हमारी ज़िंदगियां, और मिडिल ग्राउंड्स जो थी वो उनमें से हट गई। दीन की जो बात करते हैं, पिछले वक्तों में तो रिश्तों के सिलसिले में भी लड़की लड़के को पूछने का रिवाज नहीं था। जहाँ मर्जी बचपन में या बड़े होने लगे नानी दादी ने रिश्ता बांधा होता था, वहीं लड़की लड़का ब्याह दिए जाते थे। इस किस्म के सिलसिले थे। हालांकि उस दौर के लोग जो थे वो तो हम लोगों से कहीं ज़्यादा दीनदार लोग हुआ करते थे। तो ये जो आता है कि इल्म हासिल करो, इसका मतलब यही नहीं है सिर्फ कि आप कॉलेज या स्कूल जाकर
تعلیم حاصل کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ ترقی کریں، آپ سیکھتے رہیں، آپ پروگریس کرتے رہیں۔ تو جس حساب سے ہمارے پچھلوں کو پروگریس کرنی چاہیے تھی کہ وہ آئندہ آنے والی ترقی کا، آئندہ آنے والی چینجز کا اپنی زندگیوں میں اوپن آرمز کے ساتھ ویلکم کرتے، سیکھتے، آگے بڑھتے، ہاف وے آ کر وہ اگلی نسل کو میٹ نہیں کیے۔ ایک اتنا بڑا جنریشن گیپ بیچ میں آ گیا جس کو عبور کرنا ناممکن ہو گیا۔ اور اپنے پیرنٹس کو آج کل کی نسلوں نے جب پچھلوں کے اتنے پریشر کا شکار دیکھا تو وہ پہلے ہی بھاگ کھڑی ہوئیں کہ ہم سے یہ توقع نہ رکھنا، ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بچوں کا یقیناً فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، محبت پیار سے پیش آئیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور بڑوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی عزت کریں، ان سے محبت کا تعلق رکھیں۔ جب تک انسان زندہ ہے، جب تک وہ جیتا ہے، اس کو اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی اولاد نے اپنے والدین کی خدمت کرنے کے شوق میں، اور ہمارے والدین نے خدمت لینے کے شوق میں اپنے آپ کو ناکارہ کر لیا۔ یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں کیا انہوں نے، ایک محتاج اور ڈپینڈنٹ معاشرے کو جنم دیا، جبکہ چاہیے تھا کہ وہاں پر ہر کوئی محنت کرنے والا ہوتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں فوکس کریں، ہم فوکس کریں، ہمارے بچے فوکس کریں۔ ہمیں اپنا لائحہ عمل ایسے تیار کرنا چاہیے کہ جب تک ہماری زندگیاں ہیں ہم انڈیپینڈنٹ رہ سکیں، ہم اپنے پیروں پر اپنے آخری دم تک مضبوطی سے کھڑے رہ سکیں۔ تو یہ پیچھے کے کچھ ادوار ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ کہاں سے ہم چلے، کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ ہم اگر اپنا چہرہ دائیں کرتے ہیں تو ہمیں اولاد پیستی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اگر ہم اپنا چہرہ بائیں کرتے ہیں تو ہمیں ماں باپ پیستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہمارے دائیں طرف وہ جنریشن ہے جہاں پر شادیوں کے سلسلوں تک پہ پوچھا نہیں جاتا تھا، اور ہمارے بائیں طرف وہ جنریشن ہے جہاں پر کہ بہت سے اپنے والدین کو اپنی شادی کے بارے میں بتانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جو سارے سلسلے ہیں یہ صدیوں پر محیط ہیں، کسی نے کیا بویا اور کسی نے کیا کاٹا، تو سب طرف آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ کا اختیار صرف فرائض پہ ہے، حقوق پہ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سمجھنے والی۔ انسان اپنے اوپر فوکس کرے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، دوسرے پر آپ کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر یوٹیوب پہ بہت سے ایسے کمنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھیوں کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہاں ہمیں کوئی بات بری نہیں لگتی، بلکہ یہ چیز ہم نے یہاں پر اتنی دنیا کے سامنے آ کر سیکھی اور اپنے اندر امپروو کی کہ اپنا ٹیمپر ایک دم سے ہم نے لوز نہیں کرنا ہے، ایک دم سے ہم نے غصہ چڑھا کر جواب نہیں دینا ہے۔ ہماری ایک فرینڈ ہے، ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو ہم ان سے ضرور ڈسکس کرتے ہیں، صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور ایک دفعہ ہم نے انہیں دیکھا کسی بات پہ پریشان ہوتے ہوئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ ایک بات بس آپ اپنے دامن سے باندھ لیں کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بہت ہی بری لگے تو اس کو کال کرنے میں 1-2 گھنٹے کی تاخیر کیجیے گا، اور اس کے بعد آپ جب اپنے شعور کی حدوں میں داخل ہو چکے ہوں گے، غصے کی حدوں سے نکل کے، تو آپ اس کو فون کر کے جو آپ نے کہنا ہے وہ کہہ لیں۔ بعض اوقات انسان طیش میں، غصے میں، پریشانی میں ایسی بات کر دیتا ہے جو کہ نامناسب ہوتی ہے، اور پھر وہ ریگریٹ کرتا ہے۔ بات جو منہ سے نکل گئی وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہے، وہ واپس نہیں آ سکتی۔ تو تعلقات جو ہیں ایک سے دوسرے انسان کے، وہ اس چیز کے حقدار ہوتے ہیں کہ اگلے کو تھوڑا سا مارجن دیا جائے۔ اور فرینڈ شپس جو ہوتی ہیں ان کے حقوق و فرائض اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کی ہر بات امانت ہوتی ہے۔ ایسے امانت دار دوست آج کے دور میں ملنا مشکل ہیں۔ یہ جو فرینڈ شپس ہوتی ہیں یہ ایک عمر چاہتی ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہیں۔ زمین میں ایک بیج پڑنے سے لے کر ایک تناور درخت بننے میں ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ آپ کسی کو آج جی جان سے چاہنے لگیں، بہت کلوز فرینڈ سمجھنے لگیں، ہر بات شیئر کرنے لگیں، تو آپ یقیناً ٹھوکر کھائیں گے۔ تو بغیر وقت کے، بغیر جانچ کے، بغیر ایک عمر گزارے ہوئے آپ کسی کو بھی اپنا دوست بنا نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ ایک جو ٹرسٹ ساتھیوں کا ہمارے پیج پر ہمارے ساتھ ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی دکھ سکھ کی بات ہمارے ساتھ کر لیتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک وقت گزر چکا ہے۔ ایک دن میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
یہ جو عاشق و معشوقی والی محبتیں آج گلی گلی آپ کو دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اپنے ایک فیس بک کلپ میں کہا کہ ہماری قوم کا ہر شخص، ہر نوجوان ایک عاشق ہے، بس اس کے علاوہ وہ کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، وہ عاشقی ضرور کرتا ہے جو کسی کام کی نہیں ہے، جو اس کو کہیں نہیں پہنچائے گی۔ تو زندگی بہت پریکٹیکل ہے، ان چیزوں کی زندگی میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کیریئر پہ فوکس کریں، اپنے رشتوں پہ فوکس کریں، اپنے فرائض پہ فوکس کریں، چونکہ آئندہ آنے والی زندگی جو ہے وہ ایک فیری ٹیل نہیں ہے۔ ان کے کاندھوں پر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہوتی ہیں، معاشرے کی بھی، تعلقات کی بھی، رشتوں کی بھی، دوستیوں کی بھی، ہر چیز کی۔ والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچوں پہ یہ بات شروع دن سے واضح کریں کہ جب وقت آئے گا ان کی زندگی کے ساتھی چننے کا، انہی کا فیصلہ جو ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ زندگی میں ہمیشہ ہی نہیں ہوتا کہ جو آپ چاہیں آپ کو وہ مل جائے۔ بعض دوستیاں بھی ایسے ہوتی ہیں، بعض تعلقات بھی ایسے ہوتے ہیں، بعض رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ آپ صرف وہی کر سکتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے۔ زندگی میں ایسے تعلقات بھی ہوتے ہیں، ایسی محبتیں بھی ہوتی ہیں جو یک طرفہ ہوتی ہیں۔ آپ نبھانا چاہتے ہیں، آپ نبھائیں۔ بہت سے رشتے، بہت سے تعلقات، بہت سی محبتیں ہماری زندگی میں بھی ایسی تھیں جو ہمارے نصیب میں نہیں تھیں۔ ان تعلقات کے، ان رشتوں کے، ان محبتوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ تھے۔ ان کے ہونے نے ہمیں کبھی اپنی ذات پہ تکبر نہیں کرنے دیا۔ تو انسان کے اپنے اندر ایک کنورٹر موجود ہوتا ہے، وہ سامنے سے آنے والی چیز کو کس طور پر آپ کو دکھاتا ہے، آپ کی سوچ کا دھارا کدھر کو وہ موڑتا ہے، یہ سب آپ کے اپنے اندر ہے۔ ہمیشہ اچھے پہلو پہ نظر رکھیں، آپ کا ہر رشتہ، ہر تعلق بے لوس ہو۔ زندگی میں ہر چیز کو ایسے کیلکولیٹ کرنا سیکھیں کہ ایک بیکار چیز بھی آپ کے لیے یوزفل بن سکے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے اندر ہے۔ آپ دوسروں کو تبدیل کرنے پر با اختیار نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے آپ پر ہیں۔ پھر جیسے ایک فیملی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بڑے بھی ہیں، اور وہ سارے مل کے ایک گھر کو چلا رہے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے سارا ہفتہ اپنا کمرہ صاف رکھا تو اینڈ آف دا ویک جو ہے وہ اس کو انعام میں کچھ رقم دی جائے گی، یا اس کو کوئی بھی انعام دیا جائے گا، یا باہر ڈنر کرایا جائے گا۔ تو اس قسم کے ریوارڈز جو ہیں ان کے ہم بہت خلاف ہیں۔ یہ چیز بچے کو ایک کاروبار پر لاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جہاں محبت ہو، جہاں پیار ہو، وہاں بیوپار نہیں ہو سکتا۔ گیو اینڈ ٹیک ہے جو ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ جتنا یہ گھر والدین کا ہے اتنا ہی ان بچوں کا بھی ہے۔ تو سب کو مل جل کر ایک گھر کو چلانا چاہیے، نہ کہ کسی ریوارڈ کی لالچ میں۔ اس طرح سے بچوں کی نظر میں ایک لالچ پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز کا پھر انعام چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہر چیز پہ ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے تو پھر وہ کام کریں گے، ورنہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھانا ہی نہیں چاہتے۔ ان کو عادت ہی ایسی پڑ جاتی ہے، ایک گریڈ، ایک لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اور بے لوس نہیں رہتے۔ ان کا کوئی بھی کام، کوئی بھی تعلق ایک اپنائیت، ایک محبت کے بدلے میں نہیں، بلکہ ایک ریوارڈ کے بدلے میں ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو حقوق و فرائض کے سلسلے ہیں یہ تو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ ہے جو ماں کی گود میں آتا ہے، اور ماں اس کی تربیت کرنا شروع کرتی ہے، اس کو وقت پہ دودھ پلاتی ہے، اس کو پالتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، اس کو کپڑے بدلاتی ہے، پھر وہ اسکول جانے لگتا ہے، اس کو اسکول لے کے جاتی ہے، اس کا لنچ باکس بناتی ہے۔ اس کی زندگی کی ہر ضرورت پہ ماں کی نظر ہوتی ہے، اور یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک بچے کو احسن طریق پہ پالے، اس کو اچھی تربیت دے، اور اس کو کل کا ایک اچھا شہری بنائے، ایک اچھا بیٹا بنائے، ایک اچھا شوہر بنائے، ایک اچھا بھائی بنائے، ایک اچھا باپ بنائے۔ اسی طرح پر اس بچے کا جو والد ہے وہ باہر نکلتا ہے، پہلے دن سے وہ اس کا پرووائڈر ہوتا ہے، وہ اس کے فرائض ہیں کہ وہ گھر میں روٹی پانی کا بندوبست کرے، رہائش کا بندوبست کرے، بچے کی فیسوں کا بندوبست کرے، بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر طرح کی فائنینشیل سپورٹ باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ بچہ جب تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے اس وقت اس کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ یوں ہوتا ہے کہ ماں بیٹھی ہے، کام کر رہی ہے، اسے پیاس لگی تو وہ بچے کو کہے گی پانی لا دو،
تو بچہ جو ہے وہ دوڑا دوڑا جائے گا اور وہ ماں کو پانی لا کے دے گا. کوئی چیز گم گئی، بیٹا ڈھونڈ دو، وہ ساتھ ڈھونڈنے لگ جائے گا. یہ عام گھروں کے سلسلے ہیں، عام باتیں ہیں. تھوڑا سا بڑا ہوگا بچہ تو کہے گی بن بھر گیا بیٹا، اس کو خالی کر دیا کرو. بچہ جو ہے وہ بن خالی کرنے لگ جائے گا. پھر وہ جب اور تھوڑا سا بڑا ہوگا تو گھاس کاٹنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس پر ڈال دی جائے گی. جب وہ ڈرائیو کرنے لگے گا تو وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول لے جانے لگے گا. تو یہ سارے ایسے سلسلے ہیں کہ ہم اپنی جگہیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ پوری کرتے ہیں، بھرتے ہیں، اور اس کے بعد ان جگہوں پر ہم دوسروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بٹھاتے چلے جاتے ہیں. اور حقوق و فرائض کے جو سلسلے ہیں یہ سوئچ کر دیے جاتے ہیں ایک کے کاندھے سے دوسرے کے کاندھے پر. اسی طرح پر ایک کمیونٹی کا، اسی طرح پر ایک گھرانے کا، اسی طرح پر ایک سکسیسفل نیشن کا نظام جو ہے وہ چلا کرتا ہے. جہاں پر سستیاں بیچ میں آ جاتی ہیں، جہاں پر کاہلی بیچ میں آ جاتی ہے، جہاں پر لوگ اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، اور چاہے وہ ملک کا ہی ایک شہری کیوں نہ ہو، جہاں پر بھی آپ کو حقوق کے مطالبے دکھائی دیں گے، آپ سمجھ لیں کہ وہاں کے سسٹم میں ایک بہت بڑا فلا آ گیا ہے. نظام اور سلسلے جو ہیں وہ اس طرح پر چلنے چاہیے، حقوق و فرائض کی ادائیگی اس طرح پر ہونی چاہیے کہ ہر شخص اپنے فرائض ادا کرتا رہے. اگر ہر شخص اپنے فرائض کی ادائیگی احسن طور پر کرتا رہے گا تو حقوق کے مطالبے کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے. ہم سیاست پہ یا مذہب پہ بہت کم بات کرتے ہیں، لیکن آج کل کے جو حالات ہیں کہ فیس بک وغیرہ پہ اور یہ جو میڈیا ہے اس پر اتنے نام سیاستدانوں کے پاکستانی ہماری نظر سے گزرتے ہیں کہ ہمیں بھی 30 سال بعد کچھ نام اپنے سیاستدانوں کی یاد ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ٹی وی کبھی نہیں چلتا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ کہیں بھی کسی کو نہیں پہنچاتی ہیں، صرف اور صرف وقت کا، انرجی کا زیان ہے جو کہ امانتاً ایک انسان کو دیا گیا ہے. وہ ایک معینہ مدت لے کر اس زمین پر آیا ہے، اس کی ایک لمیٹڈ زندگی ہے اور ایک دن وہ اس سے چھین لی جائے گی. وہ آپ کو اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر سیاست کی خبریں سنیں. اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اور یہ جو بیٹھ کر وہ پروگرامز دے رہے ہیں ٹی وی پر، 4 لوگ، 5 لوگ بعض اوقات لنکڈ ہوتے ہیں، تصاویر میں ہی ہم دیکھتے ہیں، ہم نے خود کبھی نہیں دیکھا. وہ وہاں پر آتے ہیں، تیاری پکڑ کے آتے ہوں گے، سفر کرتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، گپ شپ لگاتے ہوں گے، دنیا کو انٹرٹینمنٹ فراہم کرتے ہوں گے. سامنے ساری دنیا بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتی ہوگی. اس کا کسی کو کیا فائدہ ہے؟ آج تک ہم لوگ کہاں پہنچے ہیں، یا ہمارا ملک جو ہے وہ کہاں پہنچا ہے؟ نہ یہ کسی کے حقوق ہیں اور نہ یہ کسی کے فرائض ہیں جو کہ ہماری قوم اس وقت ادا کر رہی ہے. اگر ہم کوئی بھی بات کر دیتے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے فیس بک پیج پہ کہ یہ فلا ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ آ کر پرزور مخالفت کرتے ہیں کہ ہمارا ملک تو جنت نما ہے. اگر یہ سارے کے سارے جو یہ سیاست پہ بنے ہوئے پروگرامز کو فلم کر رہے ہیں، ہوسٹ کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آج ملک کی سڑکوں پر نکل کر کچھ کوڑا ہی اٹھا لیں تو وہ ملک ہی صاف ہو جائے، کم از کم کچھ کام کیا ہوا تو دکھے. اور یہ ہماری زمین کی حق ادائی تھی جو کہ ہر کسی کو، ہر شخص کو، ہر باشندے کو کرنی چاہیے تھی. تو ایک ماں سے لے کر، ایک ماں کی گود سے لے کر جو حقوق و فرائض کا سلسلہ چلتا ہے، وہ اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے آج؟ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے نوجوانوں پر. ہم سونی کو ایک روز اسکول ڈراپ کرنے جا رہے تھے، راستے میں کوئی بات چل نکلی تو ہم سونی کو سمجھانے لگے. یہی حقوق و فرائض کی ہی ایک بات تھی اور اسٹیمنے کی بات تھی کہ آپ میں اتنی جان ہوتی ہے کہ جو سوئمنگ کرتا ہے وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بہت لمبا راستہ چل لیتا ہے، چونکہ اس کو تیراکی کی عادت ہوتی ہے، اس کا اسٹیمنا بڑھ چکا ہوتا ہے. اگر وہ دوڑنے کا عادی نہیں ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی کبھی مقابلے میں نہیں دوڑ سکے گا. حقوق و فرائض جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے. اگر من مارنے کی عادت ہے، اپنے آپ کو پیچھے ڈالنے کی عادت ہے، تو پھر ہی آپ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں. جس وقت انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے حقوق، اس وقت انسان جو ہے وہ ایک فساد کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے. اس کو اس وقت اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے، غور کرنا چاہیے. اس کو اس لمحے اس مقام پہ کھڑے ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ ایک ایسے سسٹم، ایک ایسے نظام کا حصہ تو نہیں ہے جہاں پر اس کے بھی کچھ فرائض ایسے تھے جن کو کہ اس نے ادا نہیں کیا.
جس کی وجہ سے ایک کمیونٹی، ایک پورا سلسلہ، ایک پورا نظام جو ہے وہ فیلئر کا شکار ہو گیا۔ یہی ہوا ہے جب جہاں جہاں قومیں تباہ ہوئی ہیں، وہاں پر حقوق و فرائض کی ادائیگی مناسب طور پر نہیں کی گئی، ان میں ایک بیلنس نہیں رکھا گیا۔ لوگوں کو حقوق تو یاد رہے لیکن وہ فرائض کو بھولتے چلے گئے۔ آج ہے کوئی والد جو اپنے جوان بیٹوں کو کہے کہ دن رات ٹی وی کے آگے بیٹھے سیاست کی خبریں سن کے وقت ضائع کر رہے ہو، اٹھو کوئی کام دھندا کرو؟ بلکہ والد صاحب بھی چائے کی پیالی لیے بغیر پلکیں جھپکے وہیں بیٹھے ہوں گے۔ اویئرنیس جو ہوتی ہے وہ بھی ایک خدا کا فضل ہی ہوتا ہے انسان پہ۔ پھر اوپر والا سوچتا ہوگا کہ ٹھیک ہے، اس نے جو کرنا ہے کرتا رہے، اس نے وقت ضائع کرنا ہے، سارے احکامات کے باوجود، ساری تعلیمات کے باوجود، سب کچھ بتانے کے باوجود بھی اگر یہ انسان بھٹکنا چاہتا ہے، اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے، تو اس سے وہ اویئرنیس ہی چھین لی جائے۔ وہ جو گھنٹی بجتی ہے آپ کے دل میں کہ آپ اٹھیں اور آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور آپ کوئی کام کا کام کریں، یہ بھی ایک بلیسنگ ہی ہے کہ آپ کو بر وقت یہ پتہ لگ جائے۔ جو لوگ بالکل ہی بھٹک چکے ہیں، بالکل ہی گمراہ ہو چکے ہیں، جن کو وقت کی، زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں پتہ، ان کی زندگی صرف ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دن گزارنے میں ہے، صرف فون اٹھا کر چٹ چیٹ کرنے میں ہے، لطیفے پڑھنے میں ہے، کانوں میں ہیڈ فونز لگائے سڑکوں پر چلنے میں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون سی چڑیا اڑی، پرندے کا کیا نام ہے، کون سا پودا لگا ہوا ہے، بہار آئی کہ خزاں آئی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نہیں چھوڑا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار دے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہوش کی ہیں، حقوق و فرائض میں ہم سب بندھے پڑے ہیں۔ آج اگر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو یقیناً ہم بہتوں کے فرائض ادا نہیں کر رہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہمیشہ جو کمزور ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا کی یہ جو دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک شیطان اور ایک بھگوان، اگر ہم کمزور پڑیں گے، اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے، اگر ہم سستیاں دکھائیں گے، اگر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے، اگر ہم اپنے حقوق و فرائض کی پوری ادائیگی نہیں کریں گے تو ہم شیطان کا شکار ہو جائیں گے۔ شعر ہے نا، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالائے جرے سے کارواں رہے۔ تو یہی ہوتا ہے، تو زندگی کو باندھ کر گزاریں۔ تو خدا کرے کہ یہ کچھ باتیں جو ہم نے ان چند منٹس میں آپ کے ساتھ کی، یہ آپ کے لیے کام آنے والی ہوں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی زندگیوں میں بہت سے ایسے مقام، بہت سے ایسے لمحے آئیں گے جہاں پر انہیں ہماری آواز سنائی دے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔